बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे अब्बा जान का जानवरों का कारोबार था। उनके पास हर तरह के परिंदे, जानवर, यहाँ तक कि सांप भी हुआ करते थे। लेकिन अब्बा के पास एक सांप बड़ा ही ख़ास था। अब्बा कहते थे कि ये सांप नहीं बल्कि सांप का बच्चा है। इसका रंग भी हल्का जर्द था और ये सांप अब्बा एक ख़ास टोकरी में रखा करते थे। अब्बा की बड़ी ख्वाहिश थी कि इस सांप के मज़ीद बच्चे हो जाएं। मैंने एक दिन अब्बा से पूछ ही लिया, क्या बात है अब्बू, आपने इस सांप को इतने ख़ास तरीके से रखा हुआ है, आखिर इसकी कोई तो वजह होगी। बस बेटी, इसकी वजह यह है कि ये बहुत महंगे दामों बिकता है। इस सांप में एक ख़ास बात है, इसी वजह से यहाँ के मुकामी लोग इस सांप को महंगे दामों ख़रीदते हैं। लोग क्यों ख़रीदते हैं अब्बा जान इस सांप को? मेरे सवाल के जवाब में अब्बा ने बताया कि ये सांप लोग अपनी शादी वाले दिन खरीद कर ले जाते हैं। कहने लगे कि ये बात मुझे यहाँ के एक मुकामी हकीम ने बताई है। यहाँ के मर्द अपने पास ये सांप ज़रूर रखते हैं, लेकिन सिर्फ वही जो अमीर व कबीर हों। अमूमन गरीब लोग इस सांप को ख़रीद नहीं पाते क्योंकि ये बहुत ही मुनफरिद और नायाब किस्म का सांप है। इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं इस सांप के इतने बच्चे पैदा कर लूँगा कि बाकी लोग भी मुझे से ख़रीदने आएंगे। अगर किसी को भी कम दामों पर ये मिलेगा तो वो इसे ज़रूर ख़रीदेगा। मैं अब्बा की बात सुनकर हैरान हो गई थी कि आखिर इस सांप को ख़रीदने के लिए लोग आते क्यों हैं। मैं उनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती थी। तभी अगले दिन जब अब्बा घर पर नहीं थे, घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा कि सामने एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी। उसमें से एक बड़ा ही ठाट बाट वाला आदमी निकला। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वो बहुत ही मुअज़्ज़िब इंसान लग रहा था। कहने लगा कि मैं यहाँ पर गौसिया साहब से मिलने के लिए आया हूँ। मैंने वजह पूछी तो बोला कि मैं उनसे एक ख़ास सांप खरीदने आया हूँ। मैंने कहा अब्बा जान घर पर नहीं हैं, तो कहने लगा कि मेरी कल शादी है, उनसे कहिएगा कि आते ही मुझे किसी बच्चे के हाथों इत्तला भिजवा दें कि वो घर आ गए हैं। मेरा नाम गौसिया है, उन्हें मेरा नाम लाजमी बता देना और कल मेरी शादी है। अपने अब्बा को ये बात भी कान में डाल देना ताकि वो मुझे जल्द अज जल्द मेरी अमानत वापस कर दें। मैं उस आदमी की बात सुनकर हैरान हो गई थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है अब्बा के पास जो वो लेने के लिए खुद आया है, और वो भी इस मौके पर जबकि कल उसकी शादी है। मैं हैरान थी। मैं वापस अंदर कमरे में आई तो अम्मा मुझसे पूछने लगी कौन था, तो मैंने उन्हें सारी बात सच सच बता दी। कहने लगी कि बेटी, हमारे दिन फिरने वाले हैं, लगता है कि ये बंदा उसी सांप का गाहक था जिसे तुम्हारे अब्बा बेचना चाहते हैं। मैं भी सोचने लगी कि कल अब्बा से फरमाई कि मुझे बाज़ार से कोई बहुत ही महंगी और कीमती चूड़ियाँ ला के दें, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने हाथों में कुछ नहीं पहना था। अब्बा हर बार यही कहते कि ये जर्द सांप बिकेगा तो ही मैं तुम्हें कुछ दे पाऊँगा। इसीलिए मैं खुश भी थी, इंतज़ार भी कर रही थी अपने अब्बा का। शाम को अब्बा जान घर आए तो मैं आते ही उनसे लिपट गई। अब्बा, मुझे चूड़ियाँ ला कर दो। आज तो जर्द सांप लेने के लिए एक आदमी भी आया था, उसका नाम गौसिया था। कह रहा था कि अपने अब्बा से कहना कि मेरी कल शादी है, मुझे वो सांप चाहिए, इसलिए पहले किसी लड़के को भेजें और उसे कहें कि जाकर उन साहब को इत्तला दे दे। अब्बा मेरी बात सुनकर खुश हो गए। कहने लगे कि क्या वाकई वो जर्द सांप का ही गाहक था? गौसिया की शादी है, उसने मुझे बताया भी नहीं। चलो बेटी, लड़के को क्या भेजना, मैं खुद ही जर्द वाला सांप लेकर उसके घर चला जाता हूँ। खुश भी हो जाएगा, उसे शादी की मुबारकबाद भी दे दूँगा। अब्बा ने फ़ौरन अपना बाइक साफ़ किया और घर से निकल पड़े। उन्होंने वो टोकरी भी उठा ली थी जिसमें जर्द रंग वाला सांप था। अब्बा के जाने के बाद मैंने अम्मा से पूछा कि इस जर्द सांप के साथ क्या किया जाता है। कहने लगी कि बेटी, हमें यहाँ आए हुए 2-3 साल ही हुए हैं, मुझे नहीं पता कि ये लोग शादी से पहले जर्द सांप लेकर क्यों जाते हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये इसकी अच्छी खासी कीमत देते हैं। मैं खुश हो गई। शाम को अब्बा आए तो उनके हाथ में 10,000 रुपये थे। अब्बा खुश भी थे और बाज़ार से ढेर सारा फल फ्रूट भी लाए थे। कहा कि आज फ्रूट चाट बनाकर खाएंगे, मैं बाहर से मछली भी लेकर आऊँगा। हम दोनों ही बहुत खुश थे। अब्बा मछली लेने गए तो मेरे लिए चूड़ियाँ भी लेकर आए, लेकिन साथ ही एक अजीब वाक़या भी हो गया। मैंने देखा अब्बा बाज़ार में गए तो बहुत खुश खुश थे,
لیکن جب واپس آئے تو ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ انہوں نے چوڑیاں سے باہر جاؤ، مجھے تمہاری ماں سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں سمجھی نہیں تھی کہ ابا کو ماں سے اتنی پریشانی میں کیا بات کرنی ہے۔ سوچا تھا کہ دروازے کے باہر کھڑی ہو کر امی ابو کی بات سن لوں گی۔ میں یوں دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ ابا نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ مجھے ساری آواز تو نہیں آ رہی تھی، تھوڑی تھوڑی بات سمجھ آئی۔ امی کہنے لگیں کہ تم خواہ ڈر رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، اگر تم چاہو تو یہ کام اچھے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ ابا چاہتے کیا ہیں اور یہ باتیں چھپانے کی کیا وجہ تھی مجھ سے، لیکن پھر ابا نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اب ابا کچھ مطمئن نظر آ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ بیٹی، مجھے تم سے بھی ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اب تمہاری عمر 18 سال ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں تم سے بات کر سکتا ہوں، اور ویسے بھی لڑکیوں کی یہی عمر ہوتی ہے کہ وہ اپنا نیا گھر بسائیں۔ بیٹی، میرا ایک جاننے والا بڑا اچھا دوست ہے، اس کی عمر تم سے 10 سال زیادہ ہے، بلکہ 12 سال بڑا ہے، لیکن بہت اچھا اور پڑھا لکھا لڑکا ہے۔ البتہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل میں نے نکال لیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری شادی مجید سے کر دوں۔ مجید مجھے جانتا ہے، میں اسے جانتا ہوں، تمہیں دیکھے بغیر وہ اس شادی پر راضی ہے، اسے بس میری بیٹی سے بیاہ کرنا ہے۔ اسے یہ پتہ ہے کہ میں بہت بہادر انسان ہوں، بہادر اس لیے کہ میں سانپوں کا بھی کاروبار کرتا ہوں، اس لیے میری بیٹی بھی بہادر ہوگی۔ اگر تمہاری رضامندی ہو تو میں اس کو زبان دے چکا ہوں، اب شادی کی تیاری کرو۔ میں جانتی تھی ابا میری رضامندی پوچھ نہیں رہے، اپنا حکم سنا رہے ہیں۔ میں نے ابا کی مرضی کے آگے سر جھکا لیا، کہا کہ ابا مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ابا کی پریشانی حد کو چھو رہی تھی۔ ابا کہنے لگے کہ مجھے اب دوسرے شہر جانا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اماں نے پوچھا۔ بس میں اپنے سارے زرد سانپ بیچ رہا ہوں۔ مجھے ایک ڈائریکٹر نے یہ بات کہی ہے کہ وہ اگر مجھ سے سارے سانپ خرید لے گا تو مجھے بہت تگڑی رقم دے گا۔ ابا کی بات سن کر میں اور اماں دونوں ہی حیران رہ گئے تھے۔ آپ اپنے سانپ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ آپ نے انہیں بڑی محنت سے پال پوس کر بڑا کیا ہے، پھر اتنا اچانک یہ خیال کیسے آیا کہ سارے زرد سانپ بیچنے لگے ہیں؟ ابا، آپ نے تو ان کے بچے پیدا کروانے تھے۔ میری بات سن کر ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، بیٹی، انسان اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ میں بھی تمہارے لیے پریشان ہوتا ہوں، تمہاری شادی بھی انہی لوگوں میں کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس علاقے میں ایک بھی ایسا سانپ رہے جسے شادی کی رات استعمال کیا جائے۔ ابا، اور کیوں کرتے ہیں؟ میری بات سن کر ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس بیٹی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بتائی نہیں جاتی۔ میں نے تمہاری تربیت بہت اچھے سے کی ہے، امید ہے کہ تم مجھ سے مزید سوال جواب نہیں کرو گی۔ میں نے تو ابا کی بات سن کر خاموشی اختیار کر لی، لیکن میں ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھی تھی کہ شادی کی رات یہ لوگ سانپ لے کر کیوں جاتے ہیں، اور اب ابا اپنے سارے سانپ کیوں بیچ رہے ہیں۔ رات بھر میں نے دیکھا ابا کروٹیں بدلتے رہے، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ تہجد کے وقت اٹھ کر ابا نے نماز ادا کی، وہ اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ میری بیٹی کو محفوظ رکھنا، میں اس کی شادی کرنے جا رہا ہوں، تیرا پسندیدہ کام، میں نکاح کرنے جا رہا ہوں اپنی بیٹی کا، لیکن اے اللہ میری بیٹی کو خوش رکھنا، اسے کوئی درد اور تکلیف نہ دینا۔ ابا کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور وہ پریشان بھی تھے۔ اماں نے کہا کہ اگر تمہارا دل نہیں مان رہا تو تم یہ پھر اماں کو کوئی بات خفیہ طریقے سے بتائی جس کا جواب مجھے نہیں پتا۔ البتہ یہ تھا کہ ابا اس شادی سے زیادہ مطمئن نہیں تھے، ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ یہ شادی کسی مجبوری کے تحت کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو ابا نے فوراً ٹوکری بند کر دی، ساری ٹوکریاں بند کر کے ایک بڑے تھیلے میں ڈالیں اور دوسرے شہر کے لیے روانہ ہونے لگے۔ لیکن ابھی ابا تیار ہو ہی رہے تھے کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے مجید کھڑا تھا۔ مجید وہی تھا جس کے ساتھ میری شادی ہونے جا رہی تھی۔ سسر جی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجید نے ابا کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا، میں دوسرے شہر اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں۔ جی، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے کافی سارے کام ہوتے ہیں، لیکن بزرگوار
میرے لیے ایک زرد سانپ تو الگ کر دیجیے، ویسے بھی اب میں آپ کا داماد ہوں، آپ کو اچھی خاصی رقم دوں گا، اب تو رقم کا بھی کوئی مسئلہ کو اچھی خاصی رقم دوں گا، اب تو رقم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا کرے گا، ادھار یا قرض دونوں طرف سے چلا کریں گے، اور ہمیں ایک خاندان ہونے کی وجہ سے یہ پریشانی بھی نہیں ہوگی کہ ادھار لینا ہے یا قرض واپس کرنا ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران ہو گئی تھی کہ کیا مجید بھی اسی زرد سانپ کے پیچھے ہے جو ابا بیچنے جا رہے تھے۔ ابا کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ مجید بیٹا، سانپ تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ سانپ سارے وہ خریدنا چاہتا ہے، اسی لیے میں سارے سانپ لے کر دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ یہاں سے ایک کمپنی ہے جو کہ چین کے علاقے میں یہ سارے سانپوں کو بیچتی ہے، بس میں ان کو بیچنا چاہتا ہوں۔ تمہیں کیوں چاہیے؟ تم تو پڑھے لکھے لڑکے ہو، پھر یہ باتیں مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اس سب کی ضرورت ہے۔ سسر جی، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے کہ بزرگوں کی روایتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میں جتنا بھی پڑھ لکھ جاؤں بزرگوں کی روایتوں کو تو نہیں توڑ سکتا، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی روایت چلی آ رہی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک سانپ مجھے دے دیں۔ آپ نے اگر زبان دے بھی دی ہے تو ایک سانپ نکالنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک سانپ آپ نکال کر مجھے دے دیں، میں اس کا مسئلہ حل کر دوں گا۔ آپ کو میں کہیں سے دوسرا سانپ منگوا دوں گا۔ اس نے سارے زرد سانپ ہی تو نہیں مانگے ہوں گے نا، اور پھر آپ کو میں منہ مانگی قیمت بھی دوں گا۔ اگر آپ اس کی قیمت 40,000 بھی لگائیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ زندگی بھر کا سوال ہے، اور ہم پاگل لوگ ہیں، ہم اپنی زندگی بھر کے سکون کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ مجید کی باتیں سن کر ابا جان خاموش ہو گئے تھے۔ بیٹے، میں تو کہہ رہا تھا کہ تم ان باتوں میں نہ پڑو، اب میں بھی تمہارا باپ ہوں، میں ہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس رسم کو چھوڑ دو۔ میں سب سمجھتا ہوں سسر جی، لیکن یہ تھی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ رسم نہیں کی تو خاندان والے مجھ پر باتیں کریں گے اور ہماری زندگی عذاب کر دیں گے، اس لیے یہ کرنا ضروری ہے۔ مگر آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کی بیٹی کا خیال رکھوں گا، اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا داماد ایک قابل اور بہادر انسان ہے، وہ آپ کی بیٹی کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے اور اسے خوش رکھنے کا فن بھی ہے۔ میں ابا کی باتیں سن کر پریشان تھی کہ کیا سانپ والی رسم میرا شوہر بھی کرے گا؟ میں نے تو ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ خیر، اب ابا عثمان کو اور مجید کو زبان دے چکے تھے۔ عثمان وہ آدمی تھا جسے ابا نے سانپ بیچنا تھے، اور مجید ابا کا داماد تھا۔ بالآخر ابا نے بڑے بھاری دل کے ساتھ زرد سانپ والی ایک ٹوکری نکالی اور مجید کو دے دی۔ مجید وہ ٹوکری لے کر بہت خوش ہوا۔ ابا کے ہاتھ میں اسی وقت 20,000 روپے رکھ دیے۔ یہ کس بات کے ہیں بیٹا؟ اب تم میری اولاد کی طرح ہو، انہیں اپنے پاس رکھو، بس میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ ابا نے پیسے اسے واپس کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں ابا جی، اب میں نے آپ کو ابا جی کہا ہے تو پھر یہ چیزیں نہیں کروں گا۔ باپ کو میں پیسے دے رہا ہوں تو باپ کو چاہیے کہ بیٹے کا مان رکھے۔ ابا نے وہ 20,000 روپے لے لیے تھے، لیکن ابا کے چہرے پر ذرا بھی خوشی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ ابا کی پریشانی مجھ سے بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے ابا کو تسلی دی اور کہا، ابا، آپ کی بیٹی بہت بہادر ہے، آپ فکر نہیں کریں، جو بھی ہوگا میں دیکھ لوں گی، آپ کو ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں۔ بظاہر تو میں نے ابا کو یہ بات کہہ دی تھی، پر میرا دل ہی جانتا تھا کہ مجھ پر کیا گزر رہی تھی۔ میں بالکل بھی مجید نامی اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بھی یہ جاننے کے بعد کہ سانپ والی رسم کا استعمال یہ بھی کرے گا۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن میرا دل پریشان تھا اور بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شادی طے ہو گئی، پکی ہو چکی تھی۔ 20 دن بعد میری شادی تھی، اور ہر روز میری پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل بری طرح کانپتا اور میں سوچتی کہ نہ جانے شادی والی رات کیا ہوگا، کیونکہ سانپ کی رسم والا علم مجھے ہو چکا تھا۔ اب میں نے ابا سے لاکھ ہزار بار پوچھا، لیکن ابا نے کہا کہ یہ بات ان کو بھی نہیں معلوم کہ یہ لوگ شادی کی رات سانپ کا بچہ جیب میں کیوں رکھتے ہیں۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، بس اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے حق میں بہتر کرے، میرے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس پر میرے اماں ابا کو دکھ درد ہو۔ شادی والا دن آخر آ ہی گیا۔ میں اچھی طرح سرخ جوڑے میں تیار ہو کر کسی پری کی جانب لگ رہی تھی۔ میرا سنگھار بہت اچھا کیا گیا تھا، لیکن میری آنکھوں میں آنسو اٹکے ہوئے تھے۔ مجھے بس اس لمحے کا انتظار تھا
جب وہ سانپ میرے سامنے آئے گا۔ ابا کو میں نے پوچھا کہ ابا کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو کہ زہر کو کاٹتی ہو۔ ابا کہنے لگے کہ بیٹی میرے پاس چیزیں تو بہت ہی، تو تمہارا شوہر اس بات پر بھی ناراض ہو جائے گا۔ اس نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ تمہارا خیال رکھے گا اور تمہیں خوش رکھے گا۔ اب اگر میں ایسی حرکت کروں گا تو اسے یہی لگے گا کہ میں نے اس کو بیٹا تو کہہ دیا پر اس کی ذات پر اور اس کی سچائی پر یقین نہیں کیا۔ بس تم ایسا کرو کہ اللہ کو یاد کرتی رہنا، اور کوئی بھی غیر معمولی چیز ہو تو یاد رکھنا اللہ کے علاوہ انسان کو کوئی نہیں بچا سکتا، چاہے وہ سانپ ہو یا پھر چونٹی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں مطمئن ہو گئی تھی۔ ابا کی باتوں سے میرے دل میں ایک نیا حوصلہ آ گیا تھا۔ بالآخر نکاح کا وقت آ گیا۔ میں آنسوؤں کے ساتھ اپنے ابا کے گھر سے رخصت ہو کر مجید کے گھر آ گئی۔ مجید کے خوابگاہ میں مجھے گھونگھٹ اڑا کر بٹھایا گیا۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید سانپ والی بات مذاق ہوگی، ایسا بھلا کون کرتا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، مجید گھر کے اندر داخل ہوا۔ مجید کے چہرے پر رعونت تھی اور عجیب سا رعب بھی تھا۔ شادی کی خوشی کم ہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ میرے قریب آ رہا ہے۔ اس کا ہاتھ اپنی جیب میں تھا۔ میرا دل بہت بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ دل چاہا کہ میں چیخ مار دوں۔ پھر میرا شوہر بالکل میرے قریب آیا اور ایسا ہوا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر اس قدر جاہل نکلے گا۔ میرے دل میں خوف تھا اور آنکھوں سے بے پناہ آنسو نکل رہے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا۔ میں نے ایک زبردست چیخ ماری اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میرے شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنا مقصد پورا کر چکا تھا۔ اسے مجھ سے محبت ہو چکی تھی، لیکن مجھے محبت نہیں ہوئی تھی۔ سب عورتیں میری طرف دیکھنے لگیں۔ سب کے چہروں پر بے پناہ حیرت تھی۔ کیا ہوا ہے لڑکی؟ تم اس کا کہ شوہر کے کمرے سے باہر آنا کتنی بدشگونی ہوتی ہے، ایک بوڑھی عورت نے مجھے کہا تھا۔ اچھا، آپ کو وہ تو بدشگونی لگتی ہے، لیکن یہ جو جیب میں سانپ لے کر آنے والی رسم ہے، اس کے بارے میں آپ سب عورتوں کا کیا خیال ہے؟ آپ کی عزت نفس ہے بھی یا نہیں؟ آپ کو مرد اس طرح ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اور آپ لوگ اپنی اگلی نسلوں میں بھی یہی سب منتقل کر رہی ہیں۔ میری بات سن کر وہ عورتیں ہکی بکی رہ گئیں۔ تبھی میری ساس میرے قریب آئی اور مجھے سینے سے لگا کر بولی، میری بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تم ایک مختلف علاقے سے آئی ہو، تمہارا ذہن مختلف ہے، لیکن اب تم یہاں آ گئی ہو، تمہیں یہاں کے رسم و رواج کے مطابق رہنا پڑے گا۔ سانپ والی رسم کا ایک حصہ ابھی بھی باقی ہے، تمہیں اپنے کمرے میں جانا پڑے گا، ورنہ تمہارے شوہر کو غصہ آ گیا تو بہت برا ہوگا۔ تم جانتی ہو کہ مرد کا غصہ کتنا برا ہوتا ہے۔ اگر تم نہیں مانو گی تو تمہارے ابا کو یہاں بلایا جائے گا۔ پھر وہ بھری محفل میں اپنی بیٹی کو اگر یہ کہیں گے کہ بیٹی تم نے میری عزت نہیں رکھی تو کتنا برا لگے گا تمہیں۔ اس لیے چپ چاپ اندر کمرے میں چلی جاؤ۔ میرا بیٹا کوئی وحشی جانور تو نہیں کہ تمہارے ساتھ ظلم کرے گا، میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر چپ ہو گئی تھی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے دوبارہ اپنے کمرے میں قدم رکھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ کہنے لگا کہ میری بیوی کے بارے میں اگر مجھے حقیقت پتہ ہوتی تو میں کبھی بھی یہ بات نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، ہم لوگوں کے خاندان میں ایسی کہانیاں اور ایسی روایتیں ہیں کہ جن کا پورا کرنا ضروری ہے، اور انہیں پورا کیے بغیر ہمیں بھی چین نہیں آتا۔ پھر میرے شوہر نے ایک عجیب بات کہی۔ کہنے لگے کہ تم سے خوش ہو کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری چھوٹی بہن کی شادی اپنے چھوٹے بھائی سے کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، چھوٹے بھائی سے بھی تمہاری چھوٹی بہن کی شادی اسی شرط پر ہوگی کہ سانپ والی رسم پوری کی جائے گی۔ میں نے کہا، آپ کوئی احسان تو نہیں کر رہے کہ آپ میری چھوٹی بہن کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کروا دیں گے؟ میرا شوہر یہ سن کر ہنس پڑا اور بولا، یہ بات اپنے باپ کو بتانا، تمہیں اچھی سے بتائے گا کہ یہ احسان ہے یا کیا ہے۔ تمہارے ابا مجھے اتنا پسند کرتے ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہاری یہ باتیں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ میں یہ سن کر خود بہت پریشان ہوئی تھی، لیکن یہ بات حقیقت تھی کہ ابا مجید کو حد سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ وہ رات قیامت جیسی تھی جو گزر گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے اپنی تحقیر بالکل بھی برداشت نہیں ہوئی تھی، لیکن ابھی اسی پر بس نہیں ہوئی۔ صبح ہوئی تو ابا کو جب یہ بات پتہ چلی کہ مجید اپنے چھوٹے بھائی کی شادی میری چھوٹی بہن سے کرانا چاہتے ہیں تو ابا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ابا کہنے لگے کہ بیٹی،
تم پر یہ مرحلہ بھی گزر گیا تو چھوٹی بیٹی پر بھی گزر جائے گا، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ مجید بہت نیک اور پڑھا لکھا انسان ہے، یہ اس علاقے کا واحد انسان ہے جو کہ پڑھا لکھا ہے، تم اس کے ساتھ رہو گی تو ساری زندگی شکر کرو گی، کیونکہ میں تمہاری شادی خاندان سے باہر بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن مجید کے ساتھ میں نے اس لیے کی کہ کم از کم یہ پڑھا لکھا ہے، باقی رسمیں رفتہ رفتہ بھول جائے گا، اور ویسے بھی مجھے اپنی بیٹیوں پر پورا بھروسہ تھا، یہ لوگ یہ رسم اس لیے کرتے ہیں تاکہ عورت کو شادی کی رات ڈرا دھمکا کر اسے اس کا سچ اگلوا سکیں، لیکن میں نے مجید کو قسم دی تھی کہ میں تمہیں اس سانپ کی حقیقت نہیں بتاؤں گا، اس سانپ کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، ان لوگوں کا یہ یقین ہے کہ اگر عورت بد چلن ہو تو یہ سانپ عورت کو ڈنگ مارتا ہے، اگر ڈنگ مار دے تو یہ لوگ اسے طلاق دے دیتے ہیں، اگر ڈنگ نہ مارے تو پھر یہ لوگ کبھی بھی اس عورت کا ساتھ نہیں چھوڑتے کیونکہ ان کی نظر میں یہ وفادار ترین عورت ہوتی ہے۔ مجھے بہت شک تھا کہ ایسا کسی سانپ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ بات بالکل جھوٹ ہوگی، لیکن جب یہ رسم ہو گئی مجھے آج تک پتہ چلا ہے کہ اس سانپ نے کبھی بھی کسی باکردار عورت پر ڈنگ نہیں مارا، بس یہی وجہ تھی کہ میں مطمئن تھا، کیونکہ مجھے اللہ پر اور اپنی بیٹیوں کی تربیت پر اور ان کے کردار پر مکمل یقین تھا، اسی لیے میں نے تمہیں مجید کے حوالے کرتے ہوئے اللہ پر یقین کیا، میں جانتا تھا کہ یہ سانپ تمہیں کبھی ڈنگ نہیں مارے گا، اور پھر وہی ہوا جو کہ اللہ نے چاہا۔ ابا نے یہ بات تو مجھے بتا دی تھی، لیکن مجھے اپنی تحقیر محسوس ہوئی کہ میرے شوہر کو کیا مجھ پر ویسے یقین نہیں تھا جو اس نے مجھے اتنا خوفزدہ کیا۔ اللہ ان سب لوگوں کو ہدایت دے جو عورتوں کے کردار کی تو بڑی تفتیش کرتے ہیں لیکن اپنے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہوتا اور نہ ہی پرواہ ہوتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا عورت اور مرد کا باکردار ہونا اور بدکردار ہونا برابر نہیں؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، شاید اس بے عزتی کا ازالہ ہو جائے جو میرے ساتھ سانپ والی رسم کے ساتھ ہمیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔